नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 16 तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। आज आयत नंबर 17 और 18 का मुताला करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मसलहुम, मिसाल उनकी यानी मुनाफ़िकों की, कि उन मुनाफ़िकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने तारीकी में आग जलाई और जब आग ने अपने आस पास को रोशन कर दिया, ठीक है ना। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सल्ब कर ली और उनको ऐसी तारीकी में छोड़ दिया जिसमें उनको कुछ सुझाई नहीं देता, यानी कुछ दिखाई नहीं देता। यह आयत नंबर 17 होगी। और आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सोम बुकमुन, कि ऐसे लोग बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं कि ये ईमान की सच्चाई की तरफ लौटने वाले नहीं हैं। फ़हुम ला यरजिऊन, लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये हुआ कि वो नहीं इसकी तरफ लौटने वाले, यानी ईमान और सच्चाई की तरफ लौटने वाले नहीं हैं। अब इसका हम तफसील से ज़रा तर्जुमा पहले देखते हैं, फिर इसकी हिकमत और बसीरत जो है सीखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मसलुहुम में जो मसल है, मसल मिसाल को कहते हैं, उर्दू में हम मिसाल कहते हैं और अरबी में मसल कहते हैं। तो देखें अरबी और उर्दू दोनों कितने मिलते जुलते हैं। और हुम उनकी, यानी हुआ की जमा है हुम, उनकी, यानी मसल हुम मिसाल उनकी, यानी यहाँ पे एक चीज़ का दूसरी चीज़ की मानिंद होना या मुशाबिहत रखना। और मिसाल आम तौर पे आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसालों के ज़रिए हमें बात जो है समझाता है, और मिसाल से बात जो है वो आसानी से समझ आ जाती है। मसलन अगर हम कहते हैं कि दूध जैसा सफ़ेद या पानी की तरह पतला, तो फ़ौरन जहन में बात जो है बैठ जाती है। तो इसलिए कुरान चूँकि बहुत ही आम फ़हम किताब है, इसलिए मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह ताला ने भी कई जगहों पे मिसालों से वज़ाहत समझाई है, ताकि बात जो है हम लोगों की ज़हन नशीं हो जाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि मिसाल उनकी कमसल का जो है ये हरफ़े तशबीह इसको कहते हैं, और इसका तर्जुमा हम करते हैं मानिंद। कमसल यानी मानिंद मिसाल या ऐसी मिसाल, उस जैसी मिसाल, लाइक या सिमिलर के लिए लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। अल्लाज़ी हमने पहले भी सीखा जो या जिस के लिए इस्तेमाल होता है, कि मानी मिसाल उस शख्स की, यानी उस जैसी जो इस्तौक़दा जो है, इसका वैसे तर्जुमा तो ये है कि जिसने, यानी ये वाहिद मुज़क्कर गायब है, और इसका रूट जो है वाव क़ाफ दाल वक़दा। वक़द जो है इसका मानी होता है जलाना या रोशन करना, और इसी से लफ्ज़ बनता है वक़ूद। वक़ूद कहते हैं ईंधन को, यानी ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ जलाई जाए। ईंधन के लिए लफ्ज़ अरबी में वक़ूद इस्तेमाल होता है। तो इस रूट से जितने भी लफ्ज़ आएंगे उसमें जलाना या रोशन करना जो है पाया जाएगा। और इस्तौक़दा यस्तौक़िदु इस्तिक़ादुन, ये बाब इस्तिफ़ाल से है, यानी अब आप जहन में रख लें कि इस बाब से जितने भी अल्फाज आएंगे उनमें तलब का मफ़हूम होगा, यानी रोशन करना, आग जलाना या आग जलाना तलब करना। यानी इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको होगा कि लाइट अप या टू किंडल के लफ्ज़ जो हैं इससे आसानी से समझ आ जाती है। तो इसका तर्जुमा क्या बना कि मसलहुम मिसाल उनकी कमसली मानिंद मिसाल के अल्लाज़ी उस शख्स के इस्तौक़दा जिसने जलाया, नार जो है ये आग, और इसका मतलब उर्दू में भी नार आग को ही कहते हैं, और इसका रूट जो है नून वाव रा है, नूर।
تو اسی نور سے ہی نور بھی لفظ ہے. نور جب اس میں حدت زیادہ ہو، تپش زیادہ ہو تو اس کو نار کہہ دیتے ہیں، اور جب اس میں تپش کم ہو اور حدت کم ہو تو اس کو پھر ہم نور کہتے ہیں. فلما آگے لفظ آتا ہے فلما. فلما میں جو فا ہے یہ تو کے لیے ہے، اور لما کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ جب. اور لما کے بارے میں یہ اگر گرامیٹیکل اگر اس کا انالیسس دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لما ماضی سے پہلے آئے تو جب کے معنی دیتا ہے، اور اگر یہ فعل مضارع سے پہلے آئے. عربی میں دیکھیں کہ دو ہی افعال ہیں، ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع. فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کے بارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہی آتے ہیں. تو جب یہ لما مضارع سے پہلے آئے تو ابھی تک نہیں کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ چونکہ یہ ماضی سے پہلے آیا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے جب. فلما تو جب اضاءت. اضاءت کا جو روٹ ہے وہ ہے دو، داد واو اور حمزہ. دو کہتے ہیں جیسے اردو میں زو کہتے ہیں نا، تو یہ اس کا مراد ہوتا ہے کہ روشن کرنا، اور روشنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے ہے. اور اضاء یضیء اضاءۃ کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، ٹو لائٹ. یعنی انگلش میں اگر ہم اس کو سیکھیں تو ٹو لائٹ یعنی جب اس نے روشن کر دیا. ما حولہ، ماحول وہی ہے جیسے ماحول ہم اردو میں ماحول کہتے ہیں، تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد، آس پاس کا علاقہ. تو جب فلما تو جب روشن کر دیا ما حولہ، ما جو حول آس پاس، ہو اس کے یعنی جو آس پاس یا ارد گرد کا جو علاقہ ہے آس پاس جو ہے اس نے روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم. ذہب کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہوتا ہے لے جانا، اور جب اللہ تو ذہب یذہب ذہابن ہوتا ہے جانا، اور ذہابہ کے بعد جب بی کا لفظ آئے یعنی بی جو ہے حرف جر ہے تو اس کے معنی لے جانا کے بن جاتے ہیں. یعنی اس کو دوبارہ سے دہرا لیں کہ ذہابہ کے ساتھ اگر بی با یعنی آئے لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. تو ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ بنورہم. بی کا ترجمہ ساتھ، اور نور روشنی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. ہم ان کی، تو ساتھ روشنی، لے گیا اللہ ساتھ روشنی ان کی، یعنی ان کی روشنی کو اللہ رب العالمین لے گیا. ٹھیک ہے، اور اس کفر و نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نور ایمان جو ہے وہ چھین لی. یعنی یہاں روشنی سے مراد وہ ایمان کی جو ہے وہ روشنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس نفاق کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کی روشنی کو جو ہے چھین لیا، لے لیا. وَتَرَكَهُمْ، عاطفہ ہے یعنی اور، ترکہم ترک کرنا، چھوڑ دینا اردو کا لفظ ہے. ہم ان کو، اور چھوڑ دیا ان کو. فی کا ترجمہ میں، ظلماتن. ظلمات جو ہے یہ ظلمتن کی جمع ہے، اور اس کا روٹ ہے ظلم، ظال لام اور میم. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ وضع الشیء علی غیر موضعہ. ظلم جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ کسی چیز کو اس کی مقام جو ہے وہ نہ دیا جائے. تو ظلم جو ہے اندھیرے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ظلمتن اندھیرے، اور ظلمات یعنی اندھیرے کی جمع ہو گیا نا، اندھیرے ہو گیا. فی ظلمات یعنی اندھیروں میں چھوڑ دیا ان کو. لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے. ٹھیک ہے نا، یبصرون کا جو روٹ ہے وہ بصر ہے، اور بصر کا مطلب ہوتا ہے یعنی نگاہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اندر کی نگاہ کے لیے لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. اور ابصر یبصر ابصارا، وہ نہیں دیکھتے، انہیں کچھ سجھائی جو ہے وہ نہیں دیتا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ظلمت جو ہے وہ نور کی ضد ہے، اور نور کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیے واحد، اور وہ نور کا معنی ایمان اور اسلام کی روشنی ہے. گویا نور صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے. اور اس کے مقابلے میں ظلمات یعنی جو اندھیرے ہیں اور جو برے راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے ظلم یعنی جمع کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا ہے. یعنی وہ ہدایت کے راستوں کی بصیرت نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان راہوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا مطلب جو ہے نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا،
فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی، اور یہاں ایک اللہ سے بندے کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام ہے کہ جو بھی بندہ روشنی یعنی ہدایت کی روشنی جو ہے وہ پھیلاتا ہے اور دکھاتا ہے، اور حق کو باطل سے اور صحیح کو غلط سے جو ہے اور راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل جب وہ نمایاں کر دیتا ہے، تو جو لوگ صحیح بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں، دیدہ اور بینا رکھتے تھے، ان پر تو ساری حقیقتیں واضح ہو گئیں، مگر جو منافق جو اپنی نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہیں آیا، تو اللہ نے ان کے نور بصارت جو ہے وہ سلب کر لیا۔ تو اس سے یعنی یہ نہیں سمجھ آنے، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری جو ہے ان پر نہیں ہے بلکہ اللہ پر ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نور بصارت صرف اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا۔ یہ قرآن میں انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں خود فرماتا ہے کہ یہدی الیہ من ینیب الیہ، کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے۔ جو بندہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، پھر اللہ رب العالمین اس کا نور بصارت ہی سلب کر لیتا ہے، اور انہیں گمراہی جو اپنے لیے خود گمراہی کو پسند کرنا چاہتا ہے اور صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، تو پھر اللہ نے ان کو اسی کی توفیق جو ہے وہ عطا کر دی۔ تو یہ یعنی انسان کے لیے بڑی عجیب سی کیفیت ہے، اور ہمیں بار بار اپنے دل کو اس چیز کے اوپر راضی کرنا ہے کہ ہم اے اللہ ہدایت ہی چاہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی طرف ہی جو ہے وہ لے کر جائے۔ اور اسی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ یا مقلب القلوب صرف قلبی الی طاعتک، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت ہی کی جو ہے وہ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔